अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज तीसरा रोज़ा है यानी 3 रमज़ान मुबारक है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना, मेरे साथ ज़ौक अहमद मौजूद है और आज भी हम ट्रांसमिशन में बात करेंगे एक मौजू को लेकर, नात भी आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ डॉक्टर यमुना चट्ठा होंगी, माहिर ग़िज़ायात हैं, जो बताएंगी आपको कि इस रमज़ान में आपने अपनी डाइट को कैसे प्लान करना है। बिल्कुल ऐसे ही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक अता किया और हमारी ये ज़िंदगी में ये रमज़ान मुबारक आया है और हम इसके रोज़े रखकर अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आखिरत में 2 चीज़ें इंसान की सिफारिश करेंगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक रोज़ा और एक कुरान। रोज़ा कहेगा अल्लाह ताला इसने तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए गुनाहों से बचा रहा, भूख और प्यास बर्दाश्त की, जबकि कुरान कहेगा कि तेरी रहनुमाई के लिए तुझसे जो तूने पैगाम दिया ए अल्लाह ताला, वो रहनुमाई हासिल करने के लिए इसने कुरान मजीद पढ़ा, इसने उसको समझा, इसने रहनुमाई हासिल की, तो इसको बख्श दे। दोनों का ताल्लुक इंतहाई अहम है और अगर मैं इस पाक कलाम का जिक्र करूं तो क्यों ना उसका जिक्र करूं जिसने इसको उतारा है। ये किताब उस हस्ती की किताब है जो तमाम जहानों का रब है और ये किताब जो लेकर आया, जो फरिश्ता इसको ज़मीन पर लेके आया, वो फरिश्तों का सरदार है। और अगर बात की जाए जिस हस्ती पर इसको उतारा गया तो वो नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जिस शहर में इसको उतारा गया वो उम्मुल बकी कहलाई, यानी बस्तियों की माँ कहलाई, क्योंकि अरब की सबसे पुरानी बस्तियों में से मक्का एक बस्ती है। और जिस माह में इसको उतारा गया, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, रमजान में कुरान को उतारा गया, यानी कि रमजान कुरान का महीना है। इन दोनों की आपस में बहुत ही ज्यादा मुमासलत है और हमांगी है। हमें कुरान बताता है, इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान पाक। अल्लाह ने बता दिया जिंदगी को किस तरीके से हमें गुजारना है। बिल्कुल। और कुरान पाक की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमने देखा कि पहले से ही 4 आसमानी किताबें मौजूद थी, सहीफे भी मौजूद थे, तो जरूरत क्यों पेश आई? कुरान करीम की अहमियत क्या है और रमजान और कुरान का ताल्लुक क्या है? इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब मौजूद हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। हम आपको कहेंगे कि आपने तीसरा रोजा आज हमारे साथ आप गुजार रहे हैं और अल्लाह आपको जिंदगी दे। इंशाल्लाह पूरे रमजान आप हमारे साथ होंगे और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएंगे। उसके साथ नात ख्वाह है आज हमारे साथ अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। बड़ा नाम है, बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आप नात ख्वानी करते हैं। पंजाब असम्बली रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन अव्वल कौमी सदारती इनाम याफ्ता है आप। और आपके बारे में और क्या बताऊं कि बानी और सदर मरकजी नात मिशन लाहौर पाकिस्तान है आप। आपको भी वेलकम कहूंगी। आज तीसरा रोजा है, कैसा गुजरा आपका रोजा आज का? जी अल्लाह की मेहरबानी से तीसरा रोज़ा, मेरा भी तीसरा रोज़ा ही है और उसकी मेहरबानी से मौसम भी आज थोड़ा सा अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई है, मौसम के जरिए वो रहमत हमें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमने इससे पहले कि हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें और रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू करें, वो सवाल जो हमारे अंदर मौजूद है वो अपने मेहमानों से पूछें और रहनुमाई हासिल कर सकें। हमारे नाजरीन भी हमारे साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आज के जो मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कुरान और रमजान के हवाले से, उसके हवाले से अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुरान में खुद कुरान और रमजान के बारे में क्या कहा गया है ये सुन लेते हैं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। खूबसूरत आयत थी और आपने तर्जुमे समेत सुनी। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात जो मेरे जहन में आ रही थी और मैंने आपसे यही पूछना था कि रमज़ान की अगर बात की जाए और अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान और रमज़ान का एक ख़ास ताल्लुक है। ये ताल्लुक क्या है और अल्लाह ने रमज़ान का महीना ही क्यों चुना कुरान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे नाजरीन को
آج تیسرا روزہ ہے، اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنی رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے اور ہم کامیاب ہو سکیں، اور وہ جو آزاد ہوں گے جہنم سے ہمارا بھی نام ان میں شامل کیا جا سکے۔ رمضان کا اور قرآن مجید کا تعلق بڑا مضبوط اور بڑا گہرا ہے، جیسے ابھی آپ نے آیت مبارکہ سنی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ رمضان میں ہی کیوں؟ بالکل، تو دیکھیے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ کس مہینے کو، کس دن کو، کس وقت کو وہ عزت عطا فرماتا ہے، یہ فیصلہ ہے اس کا۔ وہ کس شہر کو، کس فرد کو، کس انسان کو، کس مرد یا عورت کو ممتاز کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور یہ وہی فیصلہ کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ سوال اس طرح کا بعض لوگ انبیاء سے بھی کیا کرتے تھے کہ آپ ہی کیوں، اور یہی جواب ہوتا تھا۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمام کتابیں اور تمام صحائف اللہ نے رمضان المبارک میں اتارے ہیں اور اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اس لیے۔ اور تیسری اس کی جو نسبت ہے کہ رمضان جو ہے یہ گرمیوں میں وہاں آیا کرتا تھا، اور خاص طور پہ، اور رمضان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جلا ڈالنا۔ تو گویا رمضان آتا ہے آپ کے گناہوں کو مٹا دینے کے لیے، آپ کے گناہوں کو جلا ڈالنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے زرگر ہیں، یہ جو سونار ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ سونے کو جلاتے رہتے ہیں، اس کو ایک مخصوص انداز سے ہیٹ دیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے، اور وہ آپ کے استعمال میں اور آپ کی زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رمضان آپ کو اسی طرح سے کندن بنانے آتا ہے، آپ کے گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اور یہ تعلق ہے۔ قرآن بھی یہی آیا ہے، اسی لیے آیا ہے ہدی للمتقین، قرآن بھی ہدایت دینے آیا ہے، اور رمضان آپ کو موقع عطا کرتا ہے کہ آپ اپنے سابقہ گناہوں سے، سابقہ زندگی سے، یہ مکفر بن کے آتا ہے، آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی فرض عبادت کو لازم قرار دیا، یعنی روزے کو لازم قرار دیا، اور پھر قرآن بھی اسی مہینے میں اترا۔ رمضان سے اگر دیکھا جائے تو کیا باقی صحیفے بھی رمضان کے اندر ہی اتارے گئے تھے، اور اتنی اہمیت اللہ کے قریب کیوں ہے؟ دیکھیے باقی صحائف بھی اسی مہینے میں اتارے گئے، اور یہ جو روزے ہیں یہ بھی پہلے سے، جیسے اسی آیت میں جو ہم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہم یہاں انٹریکشن ہے ہمارا عیسائیوں کے ساتھ بھی، اور اگر آپ غیر جو الہامی مذاہب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، جیسے سکھ مت ہے، یا بدھ مت ہے، زرتشت ہے، آپ ان تمام مذاہب کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھوکا رہنا اور بھوکے رہ کر اپنے جو بھی ان کا خدا کا تصور ہے اس کو منانا، اس کو راضی کرنا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، وہ نروان یا عرفان حاصل کرنا کہ آپ بھوک پیاس کاٹتے ہیں۔ یہ جو بدھ مت والے ہیں وہ تو اتنی بھوک پیاس کاٹتے ہیں کہ ان کے بدن سوکھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی روزوں کو فرض کیا، اور پہلی امتوں پر بھی فرض کیا۔ ہاں پہلی امتوں پہ یہ کچھ مشکل تھے، ہمارے لیے آسانی۔ یہاں ابھی آپ نے قرآن مجید کی آیت جو آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر آسانیاں کرے۔ اس نے تمہاری راتوں کو آزاد کر دیا جو سابقہ قوموں میں نہیں تھا، اس نے تمہارے کھانے پینے کے اوقات کو کم کر دیا ہے، اس نے تمہیں موقع دیا ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک کا ایک وقت ہے، یہ عام روٹین میں 15-16 گھنٹے کا ہے، بعض ممالک میں یہ 20-21 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مخصوص وقت ہے اس میں آپ کو اللہ نے روکا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ان کے لیے آسانی فرمائی۔ اور کیوں فرمائی؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو ہدایت آسمان سے آ رہی ہے اس کو تم لے لو اور اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ کی کبریائی کو مانو۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال، وہ میں نے سٹارٹ میں بھی اس پہ بات کی کہ جب 4 آسمانی کتابیں پہلے سے ہی 3 آسمانی کتابیں موجود تھیں تو پھر قرآن پاک کا کیوں ضرورت پیش آئی؟ صحیفے بھی موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں اتارا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صاحب کتاب نبی جو شریعت لے کے آئے، ان کی جب تک شریعت محفوظ رہی، وہ کتاب، وہ صحیفہ موجود رہا، صحیفہ ابراہیم ہے، صحیفہ موسیٰ ہیں، وہ جب تک موجود تھے، محفوظ تھے، نئی کتاب نہیں آئی۔ اسی طرح سے جب تورات آئی، تورات کے بعد تب تک زبور نہیں آئی جب تک کہ تورات کو تبدیل نہیں کیا گیا، یعنی اس میں تبدیلی رد و بدل کر دیا گیا۔ جی بالکل، اللہ نے موقع دیا۔ پھر زبور کے بعد انجیل تب تک نہیں آئی جب تک زبور کی تعلیمات یا تورات کی تعلیمات موجود تھی،
پھر انجیل کے بعد 600 سال لگے ہیں دوبارہ دنیا کو ایک اور نیا ہدایت نامہ آنے کے لیے. تقریباً 600 سال کا وقت. اب حالت یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن یہ جو کتاب ہماری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ مہیمن بھی ہے, یہ مصدق بھی ہے, یہ سابقہ کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا کیا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل کیا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا, اور ان کا عقیدہ مذہب مسلک ان کا کیا تھا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والی بھی ہے. یہ کتاب تاریخ بھی ہے سابقہ کتابوں کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تب تک یہ آخری پیغام نازل نہیں کیا جب تک کہ سابقہ اقوام نے یا بنی اسرائیل نے اپنے اوپر آنے والی کتابوں کو تبدیل نہیں کیا, تحریف نہیں کیا, مٹا نہیں ڈالا. اللہ کا قرآن شاہد ہے, قرآن مجید میں آتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ اللہ کی کتاب کو جو سابقہ کتابیں تھیں ان کتابوں کو اپنی مرضی سے انہوں نے تبدیل کر دیا, اور اس کی ذمہ داری کا بھی اللہ نے خود بیچ دیا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ جو یہودی علماء ہیں یا عیسائی علماء ہیں یہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو کتاب جو حقیقت ہے جو سچ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی مرضی کے لیے اور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیمت لی اور لوگوں کی مرضی کے احکامات لوگوں کو بنا کر دے دیے. اس کے بعد اللہ نے قرآن کو نازل. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات عیاں ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, یہ ہدایت حاصل ہم نے قرآن سے ہی کرنی ہے, اور اللہ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے کہا میری رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو, تو وہ قرآن میں ہدایت موجود ہے کہ کیسے تھام کے رکھنا ہے. یہ قرآن کیونکہ ہم جس خطے کے اندر رہ رہے ہیں اور خصوصاً پاکستان کے اندر ہم عربی کو اس قدر اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاتے جس قدر سے عرب ممالک میں لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے. تو ہم جب اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ہرڈل ہوتی ہے, جو مشکلات آتی ہیں, وہ زبان کا آتا ہے. تو کتنا ضروری ہے سمجھ کر پڑھنا قرآن کو. یعنی المیہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف عربک میں پڑھا ہوا ہے, ہم نے اس کو اردو میں نہیں پڑھا اور اس طرح سے سمجھ نہیں سکے, اسی لیے وہ تعلیمات آج تک ہم تک پہنچ نہیں پائی صحیح طریقے سے, تو ہم اس طرح عمل نہیں کر رہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو تعلق بنانا تھا قرآن کے ساتھ وہ نہیں بنایا. بطور امت کے, بطور قوم کے, بطور نیشن کے ہم نے وہ تعلق قائم نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے آسان زبان میں اتارا ہے. ہم ابھی ہمارے جو بچے سائنسز پڑھتے ہیں اور دنیا کے مشکل ترین علوم حاصل کر لیتے ہیں وہ ہماری زبان میں نہیں ہے, وہ غیروں کی زبان میں ہے, انگریزی میں ہے یا دیگر کسی زبان میں ہے. ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری انٹرسٹ ہوتی ہے. ہم نے قرآن مجید کی زبان کو کتنی اہمیت دی, یہ ہے میرا سوال کہ ہم نے اگر اہمیت نہیں دی تو پھر ہم یہ شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے عربی کو وہ اہمیت دی ہی نہیں. ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک اجنبی زبان ہے اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور مشکل, اور یہ ایک تصور بنایا گیا کہ یہ مشکل ہے. میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری زبانوں سے آسان ترین زبان عربی, آسان ترین زبان عربی ہے. ہمیں اسے سیکھنا بھی چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کو سمجھے بغیر پڑھنے کا ثواب ہے اور سمجھ کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, ہماری عملی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. میرے خیال میں ابھی ہمیں نعت کی جانب چلنا چاہیے. یا کوئی کلام سنا دے ہم یا نعت. الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزارش آپ سے یہ کروں گا, آپ کی ایک نعت جو آپ نے ایک کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیا ہے مجھے بہت پسند ہے, آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں. وہ ہے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں, اس کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں. اس کا دیوانہ
لوگو دیوانہ میں تو دیوانہ دیوانہ ہاں اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے